रहमत रमज़ान है, रहमत रमज़ान। रमजान के महीने में सारे रोजे रखेंगे और नमाजें पढ़ के हम रब को राजी कर लेंगे। आ गया माह रमजान है, आ गया रब का मेहमान है, आ गया माह रमजान है, आ गया रब का मेहमान है। रहमत लेकर बरकत लेकर आया है रमजान। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। मेरे रब मुझे बख्श दे और रहम फरमा, तू सबसे बरतर रहम करने वाला है। ऐ रहमत रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं IDS के प्लेटफॉर्म से बहुत ही प्यारी नशरियात रहमत रमज़ान और इसका खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है कुरान की दुनिया। नाज़रीन कराम, कल बात हो रही थी पहले एपिसोड में कि कुरान पाक के नुज़ूल से उसकी तदवीन तक की जो कैफियत है, और किबला मुफ्ती साहब ने इब्तिदाई में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि भाई ये कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है और ये इस्लाम की बुनियाद है। और फिर इसके बारे में जो मुअतरिज़ीन के एतराज़ात हैं कि भाई कैसे मान लिया जाए कि यही अल्लाह की किताब है, तो इतनी कमाल गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने हमारे पहले एपिसोड में फरमाई है कि मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, यानी सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और नाक़िदीन के मुंह भी आप बंद कर सकते हैं इंशाअल्लाह इस एपिसोड के ज़रिए। अब मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के प्यारे, हम सब के महबूब और मरगूब शख्सियत और बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ कलाम करने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हुज़ूर खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान। अल्लाह ताला आपको आफियत में रखे। नाज़रीन कराम, बात मौजू को आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि कुरान पाक जो अल्लाह की आखिरी किताब है, जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, क्या पहले ही इसी शक्ल में ये नाजिल हुई थी, उतरी थी, या कोई और शक्ल थी और बाद में ये हो गई? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान पाक के मुतालिक हमारी गुफ्तगू चल रही है। कल भी आपने जो सवाल फरमाया था वो ये कि क्या ये कुरान अल्लाह ही की किताब है, उस पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ी है। आज आपने ये फरमाया कि कुरान पाक जैसा उतरा था आज भी वैसा है। बिल्कुल, कुरान पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जैसा नाजिल हुआ उसी हालत में आज तक मौजूद है। सही, यही कुरान की एक बहुत इम्तियाजी शान है। हाँ, ये और बात है कि आयतें अलग अलग अंदाज से अलग अलग मौक़ों पर उतरी। जैसे तरतीब के एतबार से सबसे पहली जो आयतें उतरी हैं वो सूरह अलक की 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। उसके बाद फिर सूरह मुदस्सिर की आयतें आई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ आयतें जैसे जैसे आती गईं। लेकिन जो जिस हालत में आज कुरान पाक है, सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पर ख़त्म होता है, सूरतों की जो तरतीब है ये ऐसा नहीं है कि जैसे मुअतरिज़ीन ये कहते हैं ये बाद में बनी हुई तरतीब है। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को लिखाया तो इसी तरह से लिखाया, ये आयत इस जगह लिखो, ये आयत इस जगह लिखो, इस सूरे में ये आयत लिखो, फिर उसके बाद ये सूरत पहले रखो, उसके बाद ये, इन सब के दरमियान गहरा रब्त है। और इन तमाम मज़ामीन में और सूरतों में एक दूसरे में रब्त है, ताल्लुक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जिस तरह से तरतीब के साथ लिखाया था, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बाद में उसको जमा किया दो दफ्तियों के बीच में, तो उसी तरतीब से जमा किया और आज तक उसी शक्ल में कुरान पाक मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी दलील तवातुर है, यानी कंटिन्यू ये मुसलमानों के दरमियान ऐसे तवातुर के साथ नकल होता आया है कि कहीं से किसी मुसलमान का इसमें इख्तिलाफ नहीं रहा। फिरके बहुत सारे हुए हैं,
الگ الگ جماعتیں بھی ہوئی، لیکن قرآن پاک پر سب کا اتفاق چلتا رہا صحیح کہ قرآن پاک کی یہی صورتیں ہیں، یہی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ 1400 سال سے کنٹینیو یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہی قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ بالکل، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ قرآن کی حفاظت جب رب تعالیٰ کے ذمے ہے تو پھر یہ رد و بدل سے پاک ہے۔ اس قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم آیت بیان فرما دی ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کی نکتہ چینی، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے گئی گزری ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کی حفاظت فرما رہا ہے تو پھر یہ سوال ہی بیکار ہے کہ بعد میں آنے والوں نے بدل دیا یا اس طرح سے، یہ بدل اور رد سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ قرآن پاک کے اعجازات، اس کے امتیازات بیان کر رہے ہیں، تو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میری نالج میں، میری دانش میں تو ایسی نہیں ہے کوئی کتاب کہ جس کو اس طرح ازبر یاد کر لیا جاتا ہو اور جس کو منہ زبان اس طرح بندہ سنا بھی سکے، اس انداز سے یاد کر لے۔ کیا بات ہے کہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ معجزہ۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، قرآن معجزہ ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں ہے اور یا میرے دانش میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر دانش میں آ بھی جائے تو آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہے یہ کام۔ 3 سال کے بچے بھی حفظ کرتے ہیں، 5 سال کے بچوں میں بھی حفظ ہوا ہے۔ تو یہ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو لوگوں کو عاجز کر دے اس کی مثل لانے سے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی یہ سچائی اور اس کی حقانیت یہی تو ہے کہ یہ ان سینوں میں بھی چلا جاتا ہے جن کو عام طور پر لوگ کند ذہن کا کہتے ہیں، یعنی اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، لیکن ایسے بھی بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ چل رہا تھا ایک آریہ سے۔ وہ جو آرین تھا پنڈت، وہ اپنے بچے کو 18 پارے حفظ کرا چکا تھا، چونکہ اس کا ہمیشہ اسلام کے خلاف اعتراضات کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس وقت جب مناظرے میں آپ آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں کیا بات کریں گے، میرا بیٹا جو ہے اتنے پاروں کا حافظ ہے، میں ہر آیت جانتا ہوں، آپ کہیں سے بھی ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مار سکتے، فلاں ہے یہ۔ تب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو کلام کا معجزہ ہے، یہی تو اعجاز ہے قرآن پاک کا، اپنے تو اپنے غیر کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال تو یہ تھا کہ تو اپنے مذہب کی کتابیں اس طرح ازبر کر کے دکھاتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ کا کلام تو یاد ہوتا ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ واہ 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 واہ، سبحان۔ تو یہ اعجاز ہے کلام پاک کا۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک، جیسا کہ آپ نے ابھی ضمناً ذکر کیا تھا کہ ترتیب وار اترا ہے، تو یہ کب سے قرآن پاک کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ترتیب وار کب تک کس طرح اس کا مکمل ہوا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو بتا دیا، باضابطہ بخاری شریف میں اس پر باب باندھا ہے، وحی کے اترنے کی شروعات کیسے ہوئی، واہ واہ، اس پر تو پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے بخاری شریف میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے جو اترنے کی ابتدا ہوئی تو فرمایا گیا کہ پہلے خوابوں کے ذریعے سے، رویا صالحہ، یہ خوابوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد باضابطہ جو وحی لے کر کے آنے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام، اس کی کیفیت بھی بتائی گئی حدیث پاک میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود جبل نور، جس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اکثر وہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 دن تک قیام فرماتے۔ یہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک، آپ کی زندگی پاک کے 40 سال ہو چکے تھے، اس وقت کثرت سے آپ عبادت کی طرف جاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک رات ایسی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں محو عبادت ہیں، ایک فرشتہ آیا جن کو جبرائیل کہا گیا ہے۔ وہ آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پڑھو۔ حضور فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔
اب یہاں آ کر کے بہت سارے پھسل جاتے ہیں اور یوں ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. استغفر یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ اللہ. مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ تو اپنے پیٹ سے گڑھ لیا. اور یہ ان کا جو اندر کی ان کا جو تعصب ہے وہ نکل کر آیا. یہ جو ہے ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. واہ. اب اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو سینے سے سینے پر لگایا اور دبوچا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ اس نے دبوچا، اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو. پھر حضور نے وہی جواب دیا. 3 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا. چوتھی مرتبہ اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر فرشتہ ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے یا ایک نقطہ ہے، اقرا آسان ہے یا اقرا بسم ربک الذی خلق آسان ہے؟ اقرا آسان ہے. کسی کو بھی پڑھانے کے لیے ایک ٹکڑا آسان ہے، پورا جملہ آسان نہیں ہوتا. تو آسان 3 مرتبہ فرشتے نے کہا، آپ نے نہیں پڑھا، اور اتنا بڑا جملہ فرشتے نے کہا آپ پڑھ دیے. واہ. تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، پڑھنا نہیں آتا اس لیے. پڑھنا نہیں آتا اگر اقرا پر تو پورے آیت کیسے پڑھ لیتے؟ واہ 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 واہ. میں پڑھنے والا نہیں. اور مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا امت کو کہ پڑھو وہی چیز جو رب کے نام سے شروع ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا بات ہے. واہ واہ. اب فرشتے نے یہ آیتیں 5 آیتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. اس کے بعد وہ چلا گیا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے گھر تو سخت ٹھنڈیوں میں بھی آپ کے پسینے آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یوں فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، ڈھانک دو. کبھی ٹھنڈیاں سخت لگتی اور کبھی جلال. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے ہوں گے، فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے، اس لیے یہ کیفیت تھی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ملحدین کے اعتراضات ہیں. نہیں، بلکہ یہ جلال وحی کا اثر تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پاک نے اس عظیم وحی کی امانت کو اٹھایا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ قلب اطہر پر جو اثر تھا وہ دیکھنے کو ملا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن پوچھا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی. ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ آیتیں پڑھائی. تب حضرت خدیجہ آپ کو اپنے خلیرے بھائی کے پاس لے کر کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور اس نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو بشارت ہے اللہ کے آپ آخری رسول ہیں. کیونکہ یہ فرشتہ جس کی کیفیت آپ بتا رہے ہیں یہ صرف نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر یہ کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے ماوا و ملجا، بے سہاروں کے سہارا اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. آپ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا وہ بہتر معاملہ فرمائے. اور اس کے بعد وہی فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور پھر انہوں نے سورہ مدثر کی آیتیں آپ کو سنائی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری مرتبہ وہی آئی. اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ چل پڑا. کبھی دن میں 2 بار 3 بار بھی وہی آتی، نمازوں کے حالت میں وہی آتی، کبھی وہی گھر کے اندر آئی، کبھی جنگوں کے میدان میں آئی، کبھی سفر کے دوران آئی. تو یہ قرآن پاک کا جو سلسلہ چلتا رہا، آیتیں آتی رہیں، یہ ٹوٹل 23 سال تک، جس میں سے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے تھے. تو 13 سال مکہ میں اتری اور 10 سال مدینے پاک میں. اسی اعتبار سے قرآن کی سورتوں کو مکی اور مدنی بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو مکی اور مدنی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مکہ میں اتری وہ مکی ہیں اور جو مدینے میں اتری وہ مدنی ہے، ایسا نہیں. بلکہ قبل ہجرت جو اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو اتری ہیں وہ مدنی ہے. یعنی ہجرت کے بعد اترنے میں ہو سکتا ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر بھی گئے ہوں، تب بھی وہ مدنی کہلائیں. بہت خوبصورت یہ نقطہ حضرت. واہ واہ. تو ہجرت سے پہلے کی مکی اور ہجرت کے بعد کی مدنی. 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ آیت کر کے جو قرآن عطا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن جانتے ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین ہر رمضان آتے تھے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھا وہ امت کے لیے تقاضۂ وقت کے اعتبار سے آیتیں آتی رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے قرآن کا علم دیا گیا تھا، جو آپ ہر رمضان جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. واہ 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 سبحان. یہ ہے قرآن پاک کے آیات کے نزول کی ابتدا سے لے کر کے میں نے کچھ کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی. اچھا حضرت، ہمیں آپ نے گفتگو فرمائی، ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک کو جمع جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جمع فرمایا، مگر ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا جو فرما کے گئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ اس میں کچھ لوگ عجیب قسم کے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیتوں کو گھٹا کر کچھ بڑھا کر اس طریقے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، نعوذ باللہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیاذ باللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عدل پر اور ان کی ثقاہت پر شک نہیں کیا جا سکتا. جی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جھوٹ اور برائیوں سے پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، واہ واہ. اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. تو کیا کسی جھوٹ کام کرنے والے سے یا قطر بینی کرنے والے سے اللہ راضی ہے؟ تو پھر یہ تو سوال اللہ کی ذات پر آئے گا کہ اگر صحابہ میں ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رضا کی بات کیسے فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا. اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اس کی نقلیں تیار کی اور سب جگہ پھیلایا، تو انہوں نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کی ترتیب الگ الگ تھی. بعض جگہ وہ پتلی سل ہوتی جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی لکھے گئے قرآن کی آیتیں. بعض جگہ چمڑے پر لکھی گئی تھی، اور بعض اونٹ کے کوہان کی جو گول ہڈی ہوتی تھی اس کو گول تراش لیا جاتا تھا اور اس پر پورے قرآن کو لکھا جاتا تھا. اچھا، تو یہ بھی محفوظ کرنے کے ان کے طریقے تھے. لیکن عرب جو ہے اس طریقے کو پھر بھی ہلکا سمجھتے تھے لکھنے والے کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور وہ لکھ کر کے یاد کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھ لیتے تھے. اسی لیے شعراء جو ہے نا کوئی شعر و شاعری لکھتے نہیں تھے. ذہن پر، اپنے حافظے پر اعتماد اتنا ان کا تھا. غضب کا حافظہ تھا ان کا عرب میں. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ جمع کیا گیا ہے تو پھر وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی صدیق اکبر کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد، اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں جو صحابہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس وقت کیے جاتے تھے اور پورے قرآن کے وہ حافظ تھے. تو قرآن پاک کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو جمع کیا ہے وہ پورے صدق و امانت کے ساتھ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے ہوئے کلام کی آیتیں جس کے پاس ہیں وہ سب لے کر کے آئیں. اور جب کوئی صحابی لے کر کے آتے، صحابی کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر کا احتیاط یہ تھا کہ 2 گواہ بھی ان کو لانا پڑتا صحیح ہر آیت پر کہ ہاں یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے. 2 گواہ پیش کیے جاتے، پھر اس آیت کو محفوظ کر دیا جاتا. اب ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب جمع کر کے باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی، باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی. یہ ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے دوسرے کلاموں کے سے ڈر تھا، فلاں جگہ یہ آیتیں تھی اس کے لیے اس کو جلایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت کو ایک چیز پر متحد کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس کلام پاک پر سب کو جمع کر دیا گیا. اب جس کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں. کل کو چل کر کے اگر وہ چند صورتوں کو ہی پورا قرآن کہہ دیا جائے تو اس لیے وہ ساری نقلیں جو تھی وہ ختم کرا دی گئی. ایک قرآن پر سب کو جمع کر دیا گیا جو کمپلیٹ تھا. صحیح. اب اس کے بعد کوئی آیت بچی بھی نہیں ہے اور کوئی آیت اس کے اندر سے گھٹی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر ایک آیت بھی اس کے اندر بچی ہوئی ہوتی تو اس پر تو لڑائیاں چل رہی ہوتی.
آیت تو لا کر کے دکھائیں. کسی صحابی نے کہا ایک آیت میرے پاس بھی رہ گئی, حضرت عثمان نے لینے سے منع کر دیا ہو, حضرت صدیق اکبر نے لینے سے منع کر دیا ہو. ایسی ایک روایت تو لا کر کے دکھائیں کسی کے پاس ایک آیت رہ گئی تھی کسی صحابی کے پاس. یا تو پھر ایسا کوئی بتا دے کہ کوئی صحابی اس زمانے میں موجود ہیں, انہوں نے یہ کہا ہو کہ ایک آیت انہوں نے زبردستی اس میں ایڈ کر دی ہے, جمع کر دی ہے. ایک روایت بھی بتا دیں. کیا بات ہے یہ تو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے اعتراضات ہیں جو اس زمانے کے لوگ تھے, وہ چاہے وہ کفار و مشرکین ہو یا مومنین کی جماعت و صحابہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1,20,000 صحابہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں گے. بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں, پاسبل نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی, گھٹی ہے یا بڑی ہے, تو وہ صحابہ ہی خود اس کا سوال اٹھاتے. اور صحابہ کے اندر آپ یہ مت سمجھیں کہ سیاست کے اعتبار سے سب چپ ہو جائیں گے. صحابہ کا ماحول یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق تو اپنی جگہ پر, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ تو کوڑا لے کر کے چلتے تھے, ان کا خوف بھی تھا لوگوں میں. اس کے باوجود بھی صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر سے بھی اگر کوئی چیز نظر آتی نا, مجمع عام میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے اللہ اکبر, یا آپ کا پورا لمبا جبہ کیسے ہو گیا. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ سب کو مال غنیمت جو تقسیم کیا گیا کسی کا پورا نہیں بنا, آپ کا کیسے بن گیا. صحابی رسول مجمع عام میں سوال کر رہے ہیں اللہ, اور حضرت عمر فاروق جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہاں سب کا جو کپڑا ملا تھا اتنا نہیں کہ سب جبہ بن جائے, مگر میرے ساتھ معاملہ یہ کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا, دونوں ملا کر میں نے سلایا, میرا جبہ بن گیا. سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ جو جبے میں کپڑا زیادہ ہو جائے تو اعتراض کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو قرآن میں آیت زیادہ ہو تو خاموش رہتے ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب, سبحان اللہ. کیا قرآن میں کوئی آیت گھٹ جاتی تو حضرت عثمان کے زمانے میں خاموش رہتے ہیں؟ کیا بات ہے, واہ. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کی پوری جماعت میں کہیں سے ایک روایت مجھے لا کر کے دکھا دے, کوئی یہ کہیں کہ ہماری یہ آیت اس میں ایڈ نہیں کی گئی, یا کسی ان خلفائے راشدین نے اپنے طرف سے ایک آیت بڑھا دی ہے, ایسی ایک روایت بھی زندگی بھر یہ معترضین نہیں لا سکیں گے. یہ اپنے پیٹ سے تو گڑیں گے لیکن ایسی ایک روایت نہیں لا سکیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایک مکمل کتاب ہے الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, یہ ارشاد فرما دیں آخر میں کہ یہ اعراب کب لگائے گئے تھے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ ہاں, یہ دیکھیں آپ اب جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے, خط عثمانی کہیں یا رسم عثمانی کہیں. پہلے جو عرب تھے نا, ان کو اعراب سے مراد, اب آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ زبر زیر پیش کس, ہاں یہ بعد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عرب جو ہے اعراب کے ساتھ عربی نہیں پڑھتے, ان کو سمجھ میں آ جاتی, حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے, نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں, ان کو سمجھ آ جاتی تھی, وہ قیاس کے ذریعے سے قرینہ جو موجود ہے اس سے سمجھ جاتے کہ یہاں یعلمون ہے کہ تعلمون ہے. واہ, ان کا سینس اتنا مضبوط تھا. ابھی آپ اردو زبان ہی کو لے لیں, اردو زبان میں کون سے اعراب لگائے جاتے ہیں؟ صحیح بات ہے, لیکن آپ پڑھ کر کے سمجھ جاتے ہیں. بہت اچھا سمجھا دیا آپ نے, آپ سمجھ جاتے ہیں, مثال دے کے سمجھا دیا آپ نے. آپ کی زبان ہے, آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جیسے ایک مثال اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے کورا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کورا نہیں پڑھتے, آپ کا سینس یہ بتاتا ہے کہ یہ کورا ہی ہے. واہ واہ. ورق لکھا ہوا ہے, 3 لفظ ہیں, اس پر کوئی اعراب نہیں ہے, واو را قاف ہے, تو آپ کتاب کا ورق اس پر لکھا ہوا تھا, آپ ورق کیوں پڑھے, ویرق کیوں نہیں پڑھے, آپ واہ واہ واہ, ویرق کیوں نہیں پڑھے؟ اعراب تو کچھ نہیں تھے, لیکن آپ ہنسیں گے, کہیں گے ویرق کیا چیز ہوتی ہے, ویرق کیا چیز ہے؟ کتاب کا جب لکھا ہوا تو ورق ہی ہو سکتا ہے. تو اتنا سینس آپ کی زبان کا آپ کے پاس ہے. تو عرب جو ہے وہ عربی میں اس سے زیادہ سینس رکھتے تھے, تو ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی, حاجت نہیں تھی, اس لیے اعراب نہیں تھے اس کے اندر. صحیح. لیکن جب اعاجم یعنی اجمی حضرات اسلام میں داخل ہونے لگے, جن کی زبان عربی نہیں تھی, اب وہ فارس کے ہوں یا پھر دیگر علاقوں کے ہوں جن کی زبان عربی نہیں تھی, جب وہ داخل ہونے لگے تو پھر اب ان کو پڑھنے کے لیے دشواریاں آ سکتی. تب پھر ان کی سہولت کے لیے قرآن پاک کے اعراب لگا دیے گئے, زبر زیر پیش اور پھر نقطے وغیرہ سب. جیسے آج ہم بھی اجمی ہیں, ہم بھی قرآن پاک کے ان اعراب کے ساتھ ہی پڑھیں گے. تو یہ اعراب کی کیفیت جو ہے یہ بعد میں آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یہ زیادہ کیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن تو ایسا نازل ہوا تھا اور اب یہ اس شکل میں,
اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں. یہ قرآن کے حسن کو بڑھایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک چیز جو ہڈن تھی ہاں اس کو ظاہر کیا گیا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن پاک سے متعلق آپ نے کمال گفتگو اور کمال آپ نے ہمیں خزانہ دیا ہے علم کا, جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اے رحمت رمضان, اے رحمت رمضان, رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھ کے ہم رب کو راضی کر لیں گے.